disgusting. I mean, this is the disgusting attitude and this is disgusting actions and disgusting enemy. घिन आती है इन दुश्मनों से, मुझे बिल्कुल घिन आती है. कैसे अमन हम करें, कैसे दोस्ती कर लें हम तुमसे यार. बाबर कादरी को भरे बाजार में दिन दिहाड़े गोली मार के मार दिया गया. उसकी 2 बेटियों को यतीम कर दिया गया छोटी सी उम्र में. Do you have any shame? Do you have any shame? You don't have any. और ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर इस चीज का ब्लेम कर रहे हैं. लेकिन आपकी तरह इस लेवल पे गिर के रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल हमने आज दिन तक ना किया है, ना हम आगे करेंगे. और इसी वजह से हम आपसे 5 गुना छोटे होते हुए भी हर महाज पे आपको शिकस्त देते चले आए हैं. उनकी ये किताब जरूर पढ़ लीजिएगा जिसमें कि वो चीख चीख के कह रही है कि ये सारे का सारा इंडियन प्रोपेगेंडा था. अनडिग्निफाइड, इमोरल, डिस्गस्टिंग आइडियोलॉजी, डिस्गस्टिंग. इसका दिफा करना पड़ता है राजा साहब, ये तो हमें नहीं करना पड़ता. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बूढ़ों के खिलाफ जंग नहीं है, औरत के खिलाफ जंग नहीं है, बच्चों के खिलाफ जंग नहीं है, किसी जानवर के खिलाफ जंग नहीं है, किसी जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी दरख्त को भी नुकसान नहीं होना चाहिए. इसीलिए तो इस्लाम फैला पूरे हिंदुस्तान में राजा साहब. ये कहते हैं तलवार की जोर पे इस्लाम फैला. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काउंटर स्ट्राइक के साथ मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने हाजिर हैं. आज जो स्टोरीज हैं, 2 स्टोरीज बात करने के लिए, दोनों ही बहुत सैड स्टोरीज हैं और उनकी वजह से मैं भी बड़ा डिस्टर्ब्ड हूं और उन्हीं की वजह से मेजर आदिल राजा भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं. तो इन पे बात करना बहुत जरूरी था. दोनों स्टोरीज जो हैं वो कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं. सबसे पहले जिस स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आरएसएस जो है वो एक्टिव है कश्मीर में, और आजकल किस तरीके से वहां पे एक्टिव है कि वो वहां पे कश्मीर की बेटियों को वहां से उठा के और इंडिया के दूसरे इलाकों में ले जाके बेच रहे हैं और आरएसएस के गुंडों के हाथ बेच के वहां पे उनसे शादियां करवा के, और उनसे कुछ से शादियां भी नहीं की जा रही और रेप किए जा रहे हैं ताकि उनकी नस्ल खराब की जाए कश्मीर की. इस हवाले से मेजर साहब आप मुझे डिटेल्स में बताएं, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में इसके ऊपर ट्विटर पे भी तज़किरा किया. जी राय साहब, मुझे आज से कोई 2-2.5 महीने पहले लंदन के अंदर ही एक आरएसएस की सोर्स है मेरी, और वो गुजरात में, इंडियन गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो ऑपरेट करता है और वो उनके सीनियर रैंक्स में मिड सीनियर रैंक्स का एक बंदा है. उसने मुझे ये तमाम का तमाम जो आरएसएस का ये जो इनके अज़ाइम है, नापाक अज़ाइम है, उसके बारे में तफसीलात फराहम की. लेकिन क्योंकि मुझे कोई सबूत नहीं दे पाया और ग्राउंड पे कोई ऐसी डेवलपमेंट या न्यूज़ रिपोर्ट इसको कोरिलेट करने के लिए मौजूद नहीं थी, तो इससे पहले मैंने इसको छेड़ा नहीं. हाँ, अलबत्ता कल शाम को जब हम नवाब जहांगीर खान जी ऑफ जूनागढ़ से, और जो उसके अलावा जो आपको पता ही है मुलाकात हमारी हुई सुल्तान अहमद अली, जी सुल्तान अहमद अली से, उनसे मुलाकात के बाद उनके दरमियान ही फोन मुझे उस सोर्स के आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर इंडिया से. तो मैंने वो उसको कॉल बैक जिस वक्त किया तो उसने बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर मुझे दी. और उसके बाद इसको कश्मीर वॉच ने भी उसको सरसरी जिक्र किया कि एक इंडियन आर्मी का सोल्जर 2 कश्मीरी लड़कियों के साथ वहां पे जो है वो पकड़ा गया. उसको कवर करने के लिए आप देखें जनाब के इन्होंने कश्मीर की जो पुलिस है, टूरिस्ट पुलिस है, उन्होंने एक कवरिंग स्टोरी बहरहाल शाया कर दी. लेकिन इसका लिंक मेरी जो इनसाइड सोर्स है आरएसएस की उसके साथ डायरेक्ट है. कि देखिए राजा साहब कि वो मुझे जो बात कह रहा था उस बात का ये सबूत है. उसने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसने मुझे नाम तक प्रोवाइड किए और इंडियन आर्मी की यूनिट्स तक प्रोवाइड की जिनमें आरएसएस कैडर्स के लोग पिछले 7 साल से भर्ती करा रही है जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है हिंदुस्तान में. इन्होंने एक भर्ती मुनज़्ज़म तरीके से इंडियन आर्मी में शुरू कराई हुई है और पॉलिटिकली वो एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसको बाईपास करते हुए ये लोग आरएसएस के जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं और जो इनके ट्रेंड लड़के हैं बेसिकली जो नौकरी की तलाश में, उनको ये दे आर इनबेडिंग देम, ये उनको इनकलकेट कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर. और राय साहब इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चढ़ी हुई है इस वक्त. वैसे भी हमने
پہلے بھی اس موضوع پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے بات کی تھی اور آپ نے ہی یہ مینشن کیا تھا کہ جو جنرل بپن راوت ہیں جب سے ان کو سیٹل کیا گیا ہے ود ان آرمی تو وہ بیسیکلی ان کی ایفیلیشن آر ایس ایس کے ساتھ ہے, تو ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے آفیسرز میں کہ اگر آر ایس ایس کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی تو پروموشنز ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. جی اسی تحت رائے صاحب, اسی وجہ سے جو موجودہ چپکلش چل رہی ہے انڈین کی جو لوکل کمانڈز ہیں, کور کمانڈرز کی اپنی جی او سیز کے ساتھ اور آرمی چیف کی اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ اور جنرل بپن راوت کی آرمی چیف جنرل نروانے کے ساتھ, یہ جنگ ہی یہی وہاں پہ چھڑی ہوئی ہے کہ سیفنائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, ریڈیکلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں آر ایس ایس کی تھیوری کے مطابق, ہندوتوا فلسفی کے مطابق, ہندوتوا فاشزم کی پریکٹیکل جو ہے شیپ کے اندر یہ انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انڈین آرمی کے اندر. اور اس کی وجہ سے جو ریزسٹنس ان کو مل رہی ہے, کیونکہ انڈین آرمی ٹیکس پریسٹیج ان دیئر سیکولر ہیریٹیج, تو ان کو ایک بہت بڑی مدافعت کا سامنا ہے اور ایک میوٹنی لائک سچویشن ہے, جس کی وجہ سے انڈین مین اسٹریم میڈیا میں یہ ڈے بیفور یسٹرڈے خبر بریک ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایک کمانڈ ہے, باقاعدہ کور کمانڈر ہے ان کا, اس کا ویسٹرن کمانڈ کے ایک امپورٹنٹ جو ہے ان کی کمانڈر ہے, ریجنل کمانڈر ہے, اس کا جھگڑا چل رہا ہے اپنے کور کمانڈرز اور جی او سیز کے ساتھ. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جھگڑے آئے دن کے ہر لیول پہ ادر رینکس میں آفیسرز میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے انڈین آرمی کے اندر. اور اس کو جو ہے وہ سکھ آفیسرز جو ان کی بیک بون ہے انڈین آرمی کی, وہ بھی ریزسٹ کر رہے ہیں, اور جو سکھ آفیسرز کی طرح ہی ان کو شامل کر کے جو میجورٹی جو بیک بون ہے نا انڈین آرمی کی, وہ بیک بون ہے جناب. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ٹریڈیشنل ملٹری فیملیز ہیں جو انڈین آرمی کے اندر نوکری کر رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بیک بون ہیں اور یہ ریزسٹ کر رہے ہیں اس موو کو. اور جنرل نروانے از پارٹ آف دا سیم گروپ, دا ٹریڈیشنلسٹ گروپ, ٹھیک ہے, تو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ہندوتوا فاشزم کو. کیا وہ آرمی کا ڈسپلن تباہ نہ کرے, آرمی کا جو ہے انڈین آرمی اور انڈین آرمڈ فورسز کی جو اس وقت ورکنگ پیٹرنز ہیں, جو ٹریڈیشنز ہیں, ٹریڈیشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں جنگ کے اندر. رائے صاحب, انہوں نے کارگل جب ٹائیگر ہل کے اوپر چڑھائی کی تو انہوں نے تمام ٹریڈیشنل یونٹس کو وہاں پہ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے آنرز اور ایوارڈز واپس لے لیے جائیں گے اگر تم ٹائیگر ہل کے اوپر نہ گئے. تو ایٹ دا کاسٹ آف لائف ہمارے ایک جوان کے پیچھے انہوں نے 30 جوان اپنے مروائے, لیکن انہوں نے ٹائیگر ہل کے اوپر قبضہ کیا اور پھر انہوں نے ہمارے بریو آفیسرز کی سائٹیشن لکھ کے بھی بھیجی. لیکن آپ دیکھیں رائے صاحب کی ٹریڈیشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کسی بھی آرمی کے اندر, اور ان ٹریڈیشنز کو بریک اپارٹ کیا جا رہا ہے انڈین آرمی میں. تو یہ جو میرے آر ایس ایس سورس نے خبر دی وہ گراؤنڈ کے اوپر نظر آنا شروع ہوگی کہ انہوں نے نہ صرف بھرتیاں کی, بلکہ اب جو کشمیر میں جو ان کے لڑکے جاتے ہیں, پچھلے 7 سالوں میں بے تحاشا بھرتیاں ہوئی اور شارٹ سروس کمیشن آفیسرز بھرتی کیے گئے, جونیئر رینک کے اوپر آفیسرز بھرتی جے سی اوز کیے گئے, این سی اوز اس وقت موجود ہیں وہاں پہ, اور آفیسرز اور ہائر رینک میں جنہوں نے جو ہے اوتھ آف الیجنس ود دا آر ایس ایس لے لیا ہے, ان کی ترقی بھی جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور ان کو چوائس پوسٹنگز دی جا رہی ہیں اس وقت. اس تمام صورتحال کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں جو کشمیر میں ان کی یونٹ ڈپلائڈ ہیں فار فلنگز اور ریموٹ ایریاز میں, ان کو جو ان کے کارڈر کے جو اسپیشل لوگ ہیں نا, ان کو یہ پیسے دیتے ہیں ایکسٹرا, اور پیسے دے کے یہ کہتے ہیں کہ جو فار فلنگ ایریاز دور دراز کے علاقوں کی جو کشمیری بچیاں ہیں ان کو لیور ان کیا جائے نوکری کی لالچ سے, کسی طرح جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر لے آیا جائے, اور جب وہ لے آتے ہیں تو اس کے بعد ریپ. دیکھیں ان کی فلسفی کا حصہ ہے. آپ حیدرآباد دکن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یا جونا گڑھ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جو ریپ ہے نا راجہ صاحب, یہ ان کی ایک فلسفی کا حصہ ہے. تو آپ یہ بات دیکھیں رائے صاحب, اور یہ جو حرکتیں جاری و ساری ہیں ان کی 1947 سے لے کے آج تک, it is so disgusting. I mean, this is the disgusting attitude and this is disgusting actions and disgusting enemy. گھن آتی ہے ان دشمنوں سے, مجھے بالکل گھن آتی ہے. کیسے امن کریں, کیسے دوستی کر لیں ہم تم سے یار؟ پوچھو جا کے ہمارے اپنوں سے پوچھو جو کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی.
جو اپنے بزنس انٹرسٹ کو جو ہے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھول جائیں آپ ساری بات چیت کو. صاحب آپ ان سے پوچھ لیں بالکل. میں یہاں پہ ایک چیز کو بھول جائیں. میں ایک چیز یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دشمن کے بارے میں, دشمن مسلمان ہو یا ہندو ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن سب سے پہلے اس کا انسان ہونا ضروری ہے. جی جی جی, کوئی اس کا کوئی انسان ہونا ethics ضروری ہوتے ہیں, ہے, کوئی کوئی ایتھوز انسانیت ہوتے ہوتی ہیں, ہے. جی انسانیت ہوتی ہے, کوئی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, کوئی بندے کی مطلب کہ میراث ہوتی ہے. ہاں آپ لوگ تو سب کچھ بھول گئے, آپ لوگ سب کچھ بھول گئے, اور آپ نے جب پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہندوتوا کی ایکسپٹ کی, اور آپ نے جب ریپ ایز اے ویپن آف وار ایکسپٹ کر کے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا 1947 سے لے کے آج دن تک آپ لوگ باز نہیں آئے, تو آپ لوگ ہم سے کیسا توقع رکھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے فائٹ بیک نہ کریں, ہم لوگ آپ کے اوپر جو ہے جوابی چڑھائی نہ کریں. اس میں بھی مائنڈ یو ہم آپ کی طرح یہ گری ہوئی حرکتیں نہیں کریں گے. ہم خون کا بدلہ اور خون سے لیتے ہیں, اور آپ کی ان حرکتوں کا بھی ایک ایک کا حساب کریں گے, اور اس طرح نہیں کریں گے. ہم آپ کے سے خون کے بدلے خون لیں گے, اور اس بے عزتی کے بدلے آپ کی بے عزتی کریں گے, لیکن آپ کی طرح اس لیول پہ گر کے ریپ کو ایز اے ویپن آف وار استعمال ہم نے آج دن تک نہ کیا ہے, نہ ہم آگے کریں گے. اور اسی وجہ سے ہم آپ سے 5 گنا چھوٹے ہوتے ہوئے بھی ہر محاذ پہ آپ کو شکست دیتے چلے آئے ہیں. کیا آپ لوگوں نے چیخیں ماری نہیں ہے کہ 1947-48 میں کشمیر میں ہم نے جو کچھ کر دیا, تو بھائی 60% کشمیر ہم نے لے لیا تھا آپ سے. 1965 میں آپ بڑی چیخیں مارتے ہیں, آپ 5 گنا ہم سے بڑی انمی تھے, آپ نے مین فرنٹ کھولا, ہم نے آپ کو منہ کی ماری, اور ہم نے آپ سے چھمب لے لیا, باقی پہ ہم نے آپ کو روک لیا. ہم نے آپ کو لاہور نہیں آنے دیا, حالانکہ آپ تو لاہور کے بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے بھائی, ہم نے تو نہیں سیم آپ واز کو دا آنے. کیس وتھ سیالکوٹ. بالکل. اس کے بعد 1971 میں آپ اتنی چیخیں مارتے ہو, دیکھو جی 90 اول تو 93,000 نہیں تھے, 43,000 تھے ہمارے پاس لسٹیں ہیں ہمارے قیدیوں کی. کیا آپ لوگوں نے کر لیا؟ اگر آپ نے مکتی بانی کو, آپ لوگ خود ڈائریکٹ تو آ نہیں سکے, مکتی بانی کو آپ نے پہلے بھیجا ایک دہشت گرد بنا کے, تو آپ نے کیا وہاں پہ مطلب کیا اکھاڑ کیا لیا آپ لوگوں نے 1971 میں؟ ایک مسلم ڈیموکریسی ہے جس میں آپ کی جو حسینہ ماجد ایک پپٹ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی ڈھاکہ سے باہر. سب کچھ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش آرمی اور بنگلہ دیش کی یوتھ کر رہی ہے, اور وہاں پہ ہندوتوا فاشزم کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہے, اور نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے. آپ کے عزائم نہ ہم نے کامیاب ہونے دیے, نہ ہونے دیں گے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف بنگلہ دیش. بنگلہ دیش از اے برادر مسلم کنٹری fighting ہندوتوا فاشزم, and they'll اور keep on یہاں fighting and we will support them in their fight. اور صاحب ایک صرف میں بات آپ کو کروں کہ کارگل کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, ٹائیگر ہل تو ہم اپنے آبجیکٹو سے آگے چلے گئے تھے. ہمارا آبجیکٹو تھا 0.5353 آج دن تک ہمارے پاس ہے 5353. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا کر لیا؟ وہ بالا کوٹ میں آپ آئے تھے پچھلے سال, یہاں پہ ہمارے درخت مار کے کبا مار کے ہم نے آپ کا ابھینندن گرا کے پوری دنیا کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دی. اور آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا, ریپ کو ایز اے ویپن آف وار یوز کر رہے ہیں, ہم پوری دنیا کے سامنے آپ کو ننگا کر کے رکھ دیں گے. جب آپ لوگوں نے جو یہ حرکت کی, اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. آپ لوگوں نے ہسٹری کو دبانے کی کوشش کی, اور آپ لوگ تو خوش تھے کہ جو حیدرآباد دکن کے مسلمان تھے وہ چپ رہے اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ بولنا, مطلب ان کو اپنی عزت عزیز تھی نا, اس لیے انہوں نے اپنی بے عزتی جو آپ ان کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک آپ لوگوں نے کیا, اس کے اوپر وہ چپ رہے. لیکن اب مزید چپ نہیں رہیں گے وہ, کیونکہ یہ اٹس پارٹ آف ہسٹری ناؤ, اینڈ ہسٹری یو نو از بینگ ریٹن ناؤ. 50 سال بعد اصل باتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں, 30-40 سال بعد. میری پن ٹویٹ پڑھنے پوری کی پوری, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ غصہ کیوں بڑھا ہے اتنا زیادہ, کیوں اتنا میجر آج غصے سے بول رہا ہے. بھائی آپ پڑھ لیں پن ٹویٹ, اس میں کوئی ایک بات آپ ریجیکٹ کر دیں, اور اگر کوئی بات غلط ہے تو وہاں پہ ٹرولنگ کی میں بات نہیں کرتا, کوئی لاجک ہے تو میری سولجر سپیکس کے نام سے میں ٹویٹر کے اوپر ہوں, میری پن ٹویٹ چیک کریں, اس پوری کی پوری تھریڈ کو پڑھیں. اس تھریڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی جواب ہے نہیں, آپ کے پاس جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح کی جاہلیت, اس طرح کی جہالت اور اس طرح کی حیوانیت کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ جو آپ کی تھیوری ہے ہندوتوا کی, جس کے تحت ابھی آپ کشمیر میں یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم نے پہلے بھی آپ کو ایکسپوز کیا اور ہم اب بھی آپ کو ایکسپوز کریں گے. جی رائے صاحب. دیکھیں میجر صاحب, یہاں پہ نا مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, بیکاز آئی ہیو
enormous experience of dealing with the Indian audience. تو مجھے پتا ہے کہ انڈین آڈینس نیچے لکھنا شروع کر دے گی کہ 71 میں آپ نے بنگال میں کیا کیا, پھر یہ ریپ کے تناظر میں کہیں گے. ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ جا کے شرمیلا بوس کی کتاب پڑھ لیجئے گا. شرمیلا بوس کی وہ کتاب, اور یہ وہ شرمیلا بوس ہے جو کہ گرینڈ ڈاٹر ہے سبھاش چندرا بوس کی, آئی این اے والے, ان کی یہ گرینڈ ڈاٹر ہے. یہ ان کی یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے گا, جس میں کہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا انڈین پروپیگنڈا تھا. جی ڈیڈ بوس کی میں نے پڑھی ہے جی, ان کو بھی پڑھنی چاہیے. اور وہ ایک ہندو ہے اور وہ بنگال سے ان کا تعلق ہے, ان سے بہتر کون جانتا ہے قطر کی حقیقت. تو ڈیڈ ریکننگ کے اوپر تو یہ بات ہی نہیں کرتے. آپ ڈیڈ ریکننگ پڑھ لینا, آپ پتہ چل جائے گا. یہ بک انہوں نے بین کی ہوئی ہے انڈیا میں بھی, دیکھیے نا, یہی انہوں نے بین کی ہوئی. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے رائے صاحب. ان سے سچ سنا نہیں جاتا اور جھوٹ کا یہ بیوپار کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تو ہم ابھی بکنے نہیں دیں گے. آج سے پہلے تک آپ لوگوں نے جو یہ بکواسیات کرنی تھی کر لی. انف از انف. یہاں پہ میں ایک اسی تناظر میں جو آپ نے ایک بات کی کہ مطلب اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جب وہ غزوہ پہ جاتے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ بوڑھوں کے خلاف جنگ نہیں ہے, عورت کے خلاف جنگ نہیں ہے, بچوں کے خلاف جنگ نہیں ہے, کسی جانور کے خلاف جنگ نہیں ہے, کسی جانور کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, کسی درخت کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے تو اسلام پھیلا پورے ہندوستان میں. راجہ صاحب یہ کہتے ہیں تلوار کی زور پہ اسلام پھیلا. تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا, انہی ایتھکس اور انہی ایتھوس کی وجہ سے جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں. ہماری محبت کیوں ہے ان کے ساتھ, انہوں نے جو ہمیں پرنسپلز دیے اس کو ہم نے فالو کیا. ہمارا کانڈکٹ سے امپریس ہو کے اسلام پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر. میرے فور فادرز نے, رائے صاحب آپ کے فور فادرز نے کیوں اسلام ایکسپٹ کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو کانڈکٹ ہے, ایون ایز فاتح کے طور پہ, ایون ایز اے کانکرر, they stick to their ethics and ethos and traditions and they're honorable people. So that is because of their religion. That's why they accepted Islam and شکر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نہیں تو رائے صاحب آج میں اور آپ بھی آپ بیٹھ کے اس حیوانیت کا جو یہ وہاں پہ کر رہے ہیں ہندوستان میں, یہ جو گند گھول رہے ہیں اور کر رہے ہیں آر ایس ایس ٹیررسٹ, اس کا دفاع کرنا پڑ جاتا ہے. رائے صاحب میں تو سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اپنے پردادوں کا اور آپ کے پردادے ہمارے جو ایک ہی پردادے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے بمشرف اسلام ہو گئے. اور ہم لوگ جو ہے کم از کم مریں گے تو مسلمان اور جئیں گے تو مسلمان, اور اپنی عزت اور غیرت کے اوپر تو سودا نہیں کرنا پڑے گا. یہ جو گورو واریا ورنر گوسوامی جیسے ناسور بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس طرح کی انڈگنیفائڈ, امورل, ڈسگسٹنگ آئیڈیالوجی, ڈسگسٹنگ, اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے راجہ صاحب. یہ تو ہمیں نہیں کرنا پڑتا. شکر الحمدللہ. ہمارے کیس میں تو ہمیں صرف truth ثابت کرنا ہے, and truth always prevail and it will prevail and you'll see it's a universal principle. karma ہے نا, آپ لوگوں نے جو کیا karma آپ کو بھی ملے گا. آپ کو اس بات کا حساب ہوگا, اس جنم میں نہیں تو پھر اگلے جنم میں. ہم کہتے ہیں اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں حساب ہوگا. آپ کی ایک ایک حرکت کا حساب ہوگا. راج صاحب ابھی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا کہا, ہم حق کے لیے کھڑے تھے, حق کے لیے کھڑے ہیں اور حق کے لیے کھڑے رہیں گے, اور اس پہ ہمیں فخر ہے. ایک اور شخص جو کہ حق بات کرتا تھا, لائر تھا, سری نگر سے تھا, بابر قادری اس کا نام تھا, میرے ساتھ ان ٹچ تھا. ہم لوگ کئی پروگرامز میں انڈینز میں اکٹھے بھی بیٹھے, پھر بعد میں اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرتے تھے ہم لوگ. پھر یوٹیوب پہ کافی سارے پروگرامز پہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھے. پھر اس کے بعد بھی اور پہلے بھی کئی بار ہم لوگ اس پہ بات کرتے تھے. اکثر وہ میرے ساتھ بات کرتے, اور بیٹیاں تھیں ان کی دو, اور ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے, ان کی شرارتوں کے بارے میں بات کرتے تھے. بہت اچھے انسان تھے. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. بابر قادری کو بھرے بازار میں دن دہاڑے گولی مار کے مار دیا گیا. اس کی دو بیٹیوں کو یتیم کر دیا گیا چھوٹی سی عمر میں. اور یہ سارے کا سارا ملبہ انڈین میڈیا
کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فنڈڈ جو ٹیررسٹ ہیں ان میں کوئی شرم کی رتی ہے؟ انڈینز، ڈو یو ہیو اینی شیم؟ ڈو یو ہیو اینی شیم؟ یو ڈونٹ ہیو اینی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر اس چیز کا بلیم کر رہے ہیں. آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے انہوں نے کیا ہوگا؟ رائے صاحب، بہت افسوس ہوا بابر قادری کی شہادت کے اوپر. یقینی طور پہ جس طرح کی وہ آج کل باتیں کر رہے تھے، تو مجاہدین جو ہیں کشمیر میں، فریڈم فائٹرز ان کشمیر، ان کو مارنے کا کوئی سبب بنتا نہیں ہے، بیکاز ہی واز ریکنسائلنگ ود دا فیکٹ دیٹ انڈیا از رننگ این الیگل اپارتھائڈ ان کشمیر. اس سے پہلے ہندوستانی حکومت نے وہاں پہ جو ہے ان کو استعمال کیا، اور وہ ان کی زبان بولتے ہوئے بھی کبھی کبھار نظر آ جاتے تھے. لیکن اب کیونکہ انہوں نے حقیقت حال دیکھی، اور ابھی تو وہاں آپ دیکھیں فاروق عبداللہ جیسا لیڈر جو ساری عمر دلی کا پٹھو رہا ہے، وہ بھی ابھی جو ہے ہندوستان کے مخالف ہو گیا ہے، اور وہ بھی دلی کے مخالف بیانات دے رہا ہے. اس سے پہلے ہی، اس حرکت سے پہلے ہی بابر قادری کو ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ ہی از فائٹنگ فار دا رانگ سائڈ اینڈ فار دا رانگ پرسپیکٹو. انہوں نے اپنے آپ کو ریکنسائل کر کے ابھی جو کھلم کھلا آئینہ دکھانا شروع کیا دہلی سرکار کو اور ہندوتوا سرکار کو، تو ان کو مار کے یہ ایک تیر سے دو شکار مجھے لگتا ہے کیے گئے ہیں. اور اس کے اوپر انسائیڈ انفارمیشن مجھے نیو دہلی سے ملی، وہ بھی اسی قسم کی ہے کہ اس کو مار کے دو آبجیکٹیو یہ اچیو کیے گئے کہ ایک تو ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، کیونکہ ان کی آواز سنی جاتی تھی کشمیر میں، اور خاص کر کشمیر سے باہر، بیکاز پہلے وہ جس وقت ہندوستان کے نظریے سے ملتی جلتا کوئی بیان دیتے تھے، تو اس وجہ سے he had a following ship in entire India and abroad as well, and he was being endorsed by the Indian governments before this, current fascist government of Modi. جب سے یہ گورنمنٹ فاشسٹ آئی ہے مودی کی، تو ان کے خلاف جو وہ باتیں کر رہے تھے، تو ان کو مار کے انہوں نے دو کام کیے. ان کی شہادت سے ایک تو انہوں نے ان کی آواز خاموش کر دی، اور دوسرا الزام جو ہے وہ پاکستان اور مجاہدین پہ ڈال دیا. حالانکہ رائے صاحب، وہ تو اس وقت جو کام کر رہے تھے وہ بذات خود ایک جہاد تھا. وہ جہاد تھا کشمیر کے حق میں، وہ آواز اٹھا رہے تھے کشمیر کے حق میں. اور جس طرح ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کشمیر کے حق میں، مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان میں جو بھی آواز اٹھائی جاتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور ان کا قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے رائے صاحب، اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ بھی ہندوتوا سرکار ہے. جی بہت بہت شکریہ میجر عادل راجہ. اور میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.